नाज़रीन, का कहना है कि जमीन का एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब, यानी इनके मुताबिक जो इनके अकायद हैं, इनका अकीदा यह है कि जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर बैक वक्त तुलू होता है। यूं पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही मशरिक साबित होता है, एक ही मशरिक है, और फिर पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में गुरूब होता है, यूं एक ही मगरिब बनता है। यानी इनका अकीदा यह है कि एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में क्या कहा, यह भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सूरह रहमान की आयत नंबर 17 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब है दो मशरिक और रब है दो मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल खोलकर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक ही मशरिक और एक ही मगरिब नहीं, बल्कि दो मशरिक हैं और दो ही मगरिब हैं। नाज़रीन, गौर करें, इनके अकीदे के मुताबिक तो सूरज एक ही मखसूस मकाम से तुलू होता है और एक ही मखसूस मकाम पर जाकर डूब जाता है, यानी एक ही मशरिक और एक ही मगरिब। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके इस अकीदे का रद्द करते हुए यह बात कही कि एक नहीं बल्कि दो मशरिक और दो ही मगरिब हैं। और नाज़रीन, जब कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो मशरिक और दो मगरिब का जिक्र किया, जब ये बात सामने आई तो कुरान पर ईमान लाने के दावेदारों की अक्सरियत ने मशरिकैन और मगरिबैन की तरह तरह की तावीलात की। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने मकासद में नाकाम रहे। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं हुआ कि जो इसका जवाब दे सका, क्योंकि कुरान ना सिर्फ मशरिकैन और मगरिबैन, दो मशरिक और दो मगरिब की बात करता है, बल्कि कुरान मशारिक और मगारिब, बहुत सी लातदाद मशरिक और बहुत सी लातदाद मगरिब की बात करता है, जैसा कि आप इन आयात में देख सकते हैं। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 137, मशारिक अल-अर्द व मगारिबिहा। सूरह सफात आयत नंबर 5, व रब्बुल मशारिक। सूरह अल-मारिज आयत नंबर 40, बिरब्बिल मशारिकी व मगारिब। नाज़रीन, आपने देखा कुरान में 3 मकामात पर लफ्ज मशारिक और 2 मकामात पर लफ्ज मगारिब का इस्तेमाल हुआ। कुरान में मशारिक का लफ्ज 3 बार इस्तेमाल होना यह इंतहाई हिकमत से लबरेज है। मशारिक का लफ्ज 2 की बजाय 3 बार सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में इस्तेमाल हो सकता है कि सूरज जमीन के वजूद में आने के बाद में वजूद में आया, जिससे मशारिक हुए, फिर मगारिब जो मशारिक भी हुए और मशारिक जो मगारिब भी हुए। यूं 3 बार मशारिक बनेगा और 2 बार लफ्ज मगारिब वजूद में आएगा। यूं नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह अजीम राज भी खोल कर रख दिया कि जमीन पहले वजूद में आई और जमीन के बाद सूरज वजूद में आया। अब नाज़रीन, ऐसे लोग जिनके अकीदे के मुताबिक एक ही मशरिक और एक ही मगरिब है, यानी सूरज एक ही मकाम से तुलू होता है और एक ही मकाम पर जाकर डूब जाता है, जब कुरान में मशरिकैन और मगरिबैन अल्फाज आए तो इन्होंने इन अल्फाज की तरह तरह से ताविलात करने की कोशिश की। जब इन्होंने ताविलात की तो मशारिक और मगारिब, इन अल्फाज से इनकी ताविलात का तसादुम हुआ। मशारिक और मगारिब की ऐसी कोई तावील करने में नाकाम रहे कि जिसमें मशरिकैन और मगरिबैन का भी अहाता हो जाए। यूं ये हर तरह से नाकाम रहे और लोग सवालात ना उठाएं, इस वजह से इन्होंने इन बातों को, इन अल्फाज को, इन चीजों को छुपाना शुरू कर दिया। इनको सामने लाने से गुरेज करते रहे ताकि ना ही इनकी कोई पोल खुले और ना ही लोग सवालात उठाएं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि जब बुनियाद ही गलत हो तो फिर हक कैसे समझ आ सकता है। इन लोगों का मामला यह है कि ये लोग कुरान से हक को नहीं समझना चाहते, बल्कि ये अपने आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अकायद की तायदो तस्दीक में कुरान खोलते हैं। जब कुरान तस्दीक की बजाय इनके अकायदो नजरियात की तरदीद करता है तो ये लोग कुरान से हक हासिल करने की बजाय उल्टा अपने अकायदो नजरियात को कुरान पर चिस्पा करने की सरतोड़ कोशिश करते हैं और आज तक यही कर रहे हैं। इनमें से कोई यह कहता है कि देखो, सूरज जहां गर्मियों में तुलू होता है वहां से सर्दियों में तुलू नहीं होता। सर्दियों और गर्मियों में तुलू और गुरूब के अलग अलग मकामात हैं,
یوں اس طرح دو مشرق اور دو مغرب ہوتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مشرقین اور مغربین۔ اور پھر ناظرین میں سے کچھ لوگوں نے اس نظریے کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ دیکھو ایک مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے شمال اور جنوب، تو ایک مشرق شمال یا جنوب اور ایک مغرب شمال یا جنوب، ان دونوں میں سے ایک۔ تو یوں شمال اور مشرق دو مشرقین اور مغرب اور جنوب دو مغربین، اس طرح سے انہوں نے تعویلات کی۔ لیکن ناظرین قرآن ان کے ایسے بےہودہ دلائل کو اس وقت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب قرآن مشرق اور مغرب یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین، اور قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین کے علاوہ مشارق و مغارب بھی قرار دیتا ہے، یعنی بہت سی لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں جن میں صرف اور صرف ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا بالکل واضح الفاظ میں ذکر موجود ہے۔ ناظرین قرآن میں 6 مقامات پر لفظ مشرق اور 6 مقامات پر لفظ مغرب کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ آیات کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 177 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 من المشرقی اور آگے جا کے من المغربی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 رب المشرق والمغربی، اور پھر آخر میں سورہ المزمل کی آیت نمبر 9 رب المشرق والمغربی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف ایک ہی مشرق اور مغرب کا ذکر کیا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین بھی کہا، پھر اسی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشارق اور مغارب بھی کہا۔ یوں جس طرح یہ لوگ دو مشرقیں اور دو مغربیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے ہی عقیدے ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا رد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک کی بجائے دو مشرقیں اور دو مغربیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بیک وقت ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب انہوں نے مشرقین سے مراد دو الگ الگ مشرقیں بنا دیں، الگ الگ مقامات بنا دیے، تو پھر وہ دو الگ الگ مقامات کو ایک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن میں ایک ہی مشرق و مغرب کو مشرقین و مغربین، پھر ایک ہی مشرق و مغرب کو مشارق و مغارب کہا گیا، یعنی بہت سی مشرقیں اور بہت سی مغربیں۔ ناظرین اس کی حقیقت کیا ہے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ یہ بات پیچھے جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، اور آپ یہ بھی جان چکے کہ رات اور دن کا اختلاف کیسے ہو رہا ہے، رات اور دن کیسے آ جا رہے ہیں۔ رات اور دن سورج کے زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے نہیں بلکہ زمین کے اپنے ہی محور پر سورج پر گھومنے کی وجہ سے آ جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ لیل تھی، روشنی ناظرین بعد میں آتی ہے۔ ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف سورج کی روشنی، درمیان میں گیند کی طرح گول زمین خلا میں معلق ہے، اور رات اور دن کے اختلاف کے لیے اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے۔ اب غور سے دیکھیں تو نہ ہی روشنی آگے پیچھے ہو رہی ہے، روشنی سفر کر رہی ہے، اور نہ ہی اندھیرا آگے پیچھے ہو رہا ہے، اندھیرا سفر کر رہا ہے۔ یوں روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک لائن لگا لیں، زمین کے اوپر ایک لائن لگا لیں جو کہ روشنی اور اندھیرے کی سرحد ہے، حد ہے۔ وہ آپ کو سکرین کے اوپر چاند نما ایک لائن نظر آ رہی ہے، اس لائن کے ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی۔ اب ناظرین آدھی زمین پر رات ہے جو اندھیرے میں ہے، اور آدھی زمین جو روشنی میں ہے اس پر دن ہے۔ ایک مقام ہے جو اندھیرے اور روشنی کی حد ہے، یہ حد ایک طرف کے لوگوں کے لیے طلوع تو عین یہی مقام دوسری طرف کے لوگوں کے لیے مقام غروب ہو گیا۔ یوں یہ بن گیا ایک مشرق اور ایک مغرب۔
اب جب زمین گھوم کر اس کا مشرق والا حصہ دوسری طرف جاتا ہے تو مغرب یعنی سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں ایک طرف کے لوگوں کے لیے غروب تو عین وہی مقام زمین کے دوسری طرف والوں کے لیے مقام طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں ایک مشرق اور ایک مغرب یہ ہو گئے۔ یوں آپ ناظرین غور کریں کہ ایک ہی مقام یعنی مشرق اور مغرب یہ مشرقین اور مغربین یعنی دو مشرقیں اور دو مغربیں بن جاتے ہیں۔ ایک ہی مقام مشرق اور مغرب مشرقین اور مغربین بن گیا، اور زمین کے گھومنے سے زمین کا ایک ایک انچ جب اس مقام سے گزر رہا ہے، یہ جو روشنی اور اندھیرے کی حد ہے، زمین کا ایک ایک انچ جب اس مقام سے گزر رہا ہے تو پھر ہر لمحے طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ یوں یہی ایک مقام مشارق اور مغارب بھی بن جاتے ہیں، یعنی یہی مقام یہ ایک مقام بہت ساری لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں بن جاتا ہے۔ ناظرین یہ دہلا دینے والے حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کو قرآن پر چشمہ کرنے کے بجائے قرآن کی صحیح ترجمانی کی ہوئی ہوتی تو یہ ایک ایسا طوفان اٹھتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوتا جو قرآن کے قریب آئے بغیر رہتا اور دنیا اور آخرت میں فلاح نہ پاتا۔ یوں دنیا کے آج جو حالات ہیں یہ حالات نہ ہوتے۔ اب آپ خود غور کریں اور بتائیں کہ قرآن کے مجرم کون ہیں، اللہ کے مجرم کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہ تھے، جنہوں نے صحیح ترجمانی کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے خود ساتہ عقائد و نظریات کو قرآن پر تھوپنا شروع کر دیا، قرآن پر تھوپتے رہے اور آج بھی تھوپ رہے ہیں۔ قرآن کو اپنے من پسند تراجم و تفاسیر کی صورت میں بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ کون لوگ ہیں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ علماء کے نام پر اللہ کے دشمنوں کی حقیقت آج آپ کے سامنے ہے، جنہیں نہ تو لفظ دین کا علم ہے اور نہ ہی لفظ اسلام کا علم، اور زمین پر اللہ کے ترجمان بن کر انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بن کر بڑی بڑی مسند پر براجمان ہیں اور انسانیت کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کر رہے۔ اور ناظرین آج نہ صرف یہ دہلا دینے والے، چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے ہیں، بلکہ ان علماء کے نام پر انسانیت کے دشمنوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ناظرین یہی اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں ہے بلکہ دو مشرقیں اور دو مغربیں ہیں۔ جہاں سے آپ کے لیے طلوع ہو رہا ہوتا ہے عین وہی مقام دوسری طرف والوں کے لیے مقام غروب ہوتا ہے، اور جہاں سے آپ کے لیے غروب ہو رہا ہوتا ہے تو عین وہی مقام دوسری طرف والوں کے لیے مقام طلوع ہوتا ہے۔ ناظرین یہی وہ راز تھا جس کے بارے میں محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ الصاد کی پہلی آیات سے ہے۔ محمد علیہ السلام کے وقت کسی کو علم نہ تھا اس حقیقت کا سوائے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اور ان کے چند خاص اصحاب کے۔ ناظرین یہی وہ حقیقت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا، لیکن کل کو جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جہاں یہ سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہیں سے وہ غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسری قوم پر، جہاں سے اسے غروب ہوتا دیکھتے ہیں وہیں وہ ایک دوسری قوم پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب یہ سارے کے سارے اس بات کو مان جائیں گے۔ اگر اس وقت آج سے 14 صدیاں قبل کسی کو بتایا جاتا، یہ حقیقت سامنے رکھی جاتی، تو اس وقت کوئی بھی نہ مانتا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سورج سفر کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو زمین گھوم رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس وقت کوئی بھی نہ مانتا۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین آگے، اور زمین، سورج، چاند، رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ان کے مزید عقائد اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔